ताई अम्मा, स्टोर का पंखा खराब हो गया। मैं आपके कमरे में लेट जाऊं? संदल की बात पर बानो बेगम आग बगोला हो गई। तुझे बहुत शौक है इसी में सोने का। तेरे नशई बाप ने तो जहेज में तुझे पंखा तक न दिया। बानो बेगम ने उसे झिड़की देकर भगा दिया। अब्बा का नशे की लत से इंतकाल हुआ तो ताया अब्बू ने उसका निकाह अपने बड़े बेटे असफंद यार से कर दिया, जो निकाह की रात उसे छोड़कर दुबई चला गया। वो उस घर जानवरों से भी बदतर थी। फिर उस रात गीले कपड़े करके वो गर्मी में सो गई। रात अचानक कोई उसके वजूद पर छा गया तो वो चीखती हुई बाहर भागी। सामने असफन था। संदल की बिखरी हालत देखकर वो, मेरे इतने लायक फाइक और कमाऊ बेटे के लिए उस नशई की बेटी ही रह गई थी, जो उसे उठाकर आप ले आए हैं मेरी बहू बनाकर। उसकी इतनी औकात नहीं कि ये मेरी बहू बन सके। मैं अभी और इसी वक्त उसे धक्के देकर यहाँ से निकाल दूंगी। जरीना बेगम गुस्से से पागल हो रही थी। जैसे चादर में लिपटा संदल का नाजुक वजूद कांपने लगा। इससे पहले कि वो उसकी तरफ बढ़ती, ताया अब्बू बीच में हाइल हो गए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है जरीना। अब जो होना था वो हो गया। मैं क्या करता? उस लावारिस लड़की को वहीं अकेला छोड़कर आ जाता। सारे लोग मुझे देख रहे थे। जाहिर है मुझे तो कोई फैसला करना था। ऊपर से वो लोग मुझ पर दबाव डाल रहे थे कि मैं असफंद यार का निकाह इससे कर दूं। तभी वो लोग उसे मेरे साथ आने देंगे। ताया अब्बू अपनी मजबूरी बता रहे थे, लेकिन जरीना बेगम उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। तभी चीखते हुए कहने लगी, इसीलिए आपने को फोन करके बुलाया? मुझसे एक दफा भी पूछना गवारा नहीं किया? अरे मैंने अपने बेटे को जवान किया, उसे पाला पढ़ाया लिखाया। क्या मेरा कोई हक नहीं था बेटे पर? बड़ा चालबाज था उसका बाप। जाते जाते भी मकारी से अपनी बेटी को हमारे सर पर थोप गया। गुस्से से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, जबकि संदल को समझ नहीं आ रही थी कि वो इस सिचुएशन में जाए तो जाए कहाँ। सर झुकाए वहीं खड़ी रही, गमजदा आंखें, मासूम चेहरा। वो अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आई थी कि वो उस बड़ी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई है। अगर जो ताया अब्बू ऐन वक्त पर ना आते तो न जाने उसके साथ क्या हो जाता। वो बार बार अपनी आंखें साफ कर रही थी। तभी ताई अम्मा ने उसे नफरत से देखा था। ये तो सोग पिलाने आई है हमारे घर में मनहूस। इतनी जल्दी अपने माँ बाप को खा गई, अब हमें खाने आ गई है। इधर देखना, ये हमारा घर बर्बाद करके रहेगी। जरीना बेगम ने उंगली उठाकर ताया अब्बू को वार्न किया था। तभी अशफाक अपने कमरे से निकल कर आया था। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अम्मी, मैंने इस रिश्ते को कबूल ही नहीं किया। अब्बू ने बस सब लोगों के सामने मुझे हाँ कहने को कहा और मैंने इस निकाह नामे पर साइन कर दिए, वरना इस लड़की को मैं कभी अपनी बीवी के रूप में कबूल नहीं करूंगा। संदल की नजरें जमीन पर गड़ गई थीं असफंद की बात पर। उसके अल्फाज सुनकर जरीना बेगम को सुकून महसूस हुआ। ठीक है मेरे बच्चे, लेकिन अब तुम वापस जाने का इरादा मत करना। मैं तुम्हें अपनी आंखों से इतनी दूर नहीं जाने दूंगी। जरीना बेगम ने उसकी मिन्नतें की थीं। असफंद यार ने नफी में सर हिलाया था। अगर अब वो अपनी मर्जी का फैसला मुझ पर ना थोपते तो मैं शायद दुबई जाने का भी इरादा तर्क कर देता। लेकिन 2 दिन बाद मैं जा रहा हूँ, क्योंकि हर चीज में अब्बू ने मेरी मुखालफत की। सारी जिंदगी वो यही करते आए हैं और आज इस लड़की को मेरे सर पर बिठा दिया। क्या ऐसी लड़कियों के साथ भी जिंदगी गुजारी जाती है जो बेशाऊर हो, चले जमाने के साथ चलना भी ना आए? हालत देखें आप इस लड़की की। असफंद यार तनफुर से संदल को देख रहा था। बहुत ही बुसीदा कपड़े, लंबी कमीज जो घुटनों से भी नीचे थी, पुरानी चप्पल और ऊपर से काली चादर लपेटकर वो कोने में खड़ी थी। उसी मुलाजमा नुकरानी से कम नहीं लग रही थी। तभी तो असफंद यार की आंखों में उसके लिए तहकीर थी। कहाँ वो एली से शादी करने के ख्वाब देख रहा था, जो दुबई में उसके साथ जॉब करती थी। फ्रांस से ताल्लुक रखने वाली एली उसके मर्दाना वजाहतपुर वकार शख्सियत पर जान छिड़कती थी। दोनों में खासी गहरी दोस्ती हो गई थी, लेकिन दोनों ने ही अभी तक आपस में किसी किस्म की मोहब्बत या फिर शादी करने का इकरार नहीं किया था। जब वो पाकिस्तान आ रहा था तब भी वो बहुत उदास नजर आ रही थी। असफी, यू आर गोइंग टू पाकिस्तान, यू विल कम बैक, वोंट यू? उसने बड़ी आस से पूछा तो असफंद मुस्कुरा दिया। क्यों नहीं, जरूर वापस आऊंगा। वो उसे कैसे बताता
کہ وہ اپنا دل یہیں پر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ پاکستان آیا، اچانک ہی ابو نے اس کا نکاح کر دیا، وہ بھی اس لڑکی سے جو نہایت ہی معمولی تھی اس کے نزدیک، جس نے دوپٹہ اپنے چہرے کے آگے اتنا لے رکھا تھا کہ اس کے چہرے کے خد و خال بھی واضح نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسفند نے اعلان کر دیا کہ وہ 2 دن بعد دبئی جا رہا ہے۔ تایا ابو پریشان ہو گئے تھے جب تائی اماں فخر سے لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی۔ بڑی نیک اور با ادب بچی ہے، تمہاری خدمت کرے گی زرینا، اسے اس گھر میں جگہ دے دو۔ تایا ابو نے ان کی منتیں کی تھی۔ تبھی وہ اکڑ کر کہنے لگی، ٹھیک ہے، اسٹور میں پڑی رہے گی یہ، اس سے زیادہ میں اس کا اختیار اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اور یہ بھی سن لیں کہ یہ خود کو اس گھر کی مالکن نہ سمجھے۔ اسفند واپس اپنے کمرے میں پیکنگ کرنے چلا گیا تھا، جبکہ تایا ابو کہنے لگے، جاؤ سندل بیٹا، تم وہ جو سامنے اسٹور ہے وہاں کی صفائی کر کے اپنا سامان وغیرہ رکھ دو۔ وہ سر ہلا کر واپس پلٹ گئی تھی۔ پہلے تو یوں ہی بیٹھ کر دیر تک ہچکیاں لے لے کر روتی رہی، پھر خود کو تسلی دلاسے دیتے ہمت کر کے اٹھی اور یہاں پڑے کباڑ وہ سائڈ پر کر کے اپنے سونے کی جگہ اپنانے لگی۔ اب دن رات اس کے یہیں گزرنے والے تھے۔ جس سے نکاح ہوا تھا اس نے تو اسے بیوی ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور اس گھر میں بہو کی حیثیت سے آئی تھی تو وہ جانتی تھی کہ آگے اس کی حیثیت کسی ملازمہ سے کم نہیں ہوگی۔ بس میرے مالک تو جس حال میں خوش رکھے، آخر اس نے دل سے ایک آہ بھری اور گھٹنوں میں منہ چھپا لیا۔ دوسرے دن اسفند واپس جا رہا تھا۔ اسفند بیٹا مت جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہوں گی، زرینا بیگم رو رہی تھی۔ وہ بیزاری سے کہنے لگا، مجھے جانا ہی ہوگا امی، کوئی میرا وہاں انتظار کر رہا ہے۔ یہ بات سندل نے بھی سن لی تھی، جو چند قدم کے فاصلے پر کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ اس کا دل دگ سے رہ گیا۔ ایک چھوٹی سی امید تھی، وہ بھی ہاتھوں سے گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے ساری زندگی ایک لمبا سفر طے کرنا پڑے گا۔ پھر اسفند چلا گیا۔ در حقیقت اسے جانا ہی تھا۔ وہاں ایلی اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ ایلی جس کی آنکھیں نیلی اور رنگت بے حد گوری تھی، جو بے پناہ خوبصورت لیکن ایک کرسچن لڑکی تھی۔ اب زرینا بیگم کی توپوں کا رخ سندر کی طرف ہو گیا۔ اسفند کے علاوہ اس کے 3 بچے تھے۔ شہریار جو اپنی پھپھو کے گھر گیا ہوا تھا دوسرے شہر میں، اس سے چھوٹی شازمین تھی جو دوسرے شہر کے ہاسٹل میں پڑھائی کر رہی تھی۔ پھر دوسرے دن ہی شہریار واپس آ گیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے دھیان میں گھر میں قدم رکھا تو دوسری طرف سے آتی ہوئی سندل سے اس کی ٹکر ہو چکی تھی۔ سندل سٹ پٹا کر فوراً اس کی طرف دیکھنے لگی، وہیں شہریار غصے سے کہنے لگا، واٹ دی ہیل، اندھی ہو کے دکھائی نہیں دیتا؟ وہ اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتا، جیسے ہی نظر اس کے سندل کے چہرے پر پڑی تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ جھٹکا کھانے کی وجہ سے سندل کا دوپٹہ کھل چکا تھا اور اس کا چہرہ مکمل طور پر اس کے سامنے تھا۔ اس کا سین سراپا دیکھ کر شہریار تو پلکیں جھپکنا بھی بھول گیا، جبکہ سندل معافی مانگتی فوراً وہاں سے پلٹ چکی تھی۔ تب تک شہریار نے اس کا سر سے لے کر پاؤں تک ہر طرح سے مکمل طور پر جائزہ لے لیا تھا۔ واؤ، واٹ اے بیوٹی! اس کی پہلی نظر سندل پر گئی۔ وہ اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا جو اس کے گھر میں کام کرتی پھر رہی تھی۔ تبھی وہ اپنی ماں سے کہنے لگا، کیا آپ نے نئی نوکرانی رکھ لی ہے؟ یہ سن کر وہ زور سے ہنسی تھی، پھر مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگی، ارے نوکرانی نہیں، یہ تمہارے غفور چچا کی بیٹی ہے، وہی تمہارے نشئی چچا جس سے تمہارے باپ نے سارے تعلقات ختم کر کے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا، بیوی بچوں سمیت۔ لیکن دیکھو آج اس کے دل میں اتنی ہمدردی جاگ گئی کہ اس نشئی کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر لے آئے۔ یہ سن کر شہریار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ کیا یہ ہماری بھابھی ہے؟ تو زرینا بیگم منہ بنا کر کہنے لگی، بھابھی صرف نام کی، ورنہ یہ اس گھر میں ملازمہ بن کر آئی ہے اور اس کی حیثیت ہمیشہ ملازمہ کی رہے گی۔ اس کی وجہ سے میرا بیٹا واپس چلا گیا۔ ایک بار پھر انہیں اپنے بڑے بیٹے کی یاد آئی تھی، جبکہ شہریار کو سندل کی ذات میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ وہ چادر میں لپٹی سارا دن کام کرتی رہتی، 1 منٹ بھی سکون نہیں کرتی۔ رات کے 11 بجے فارغ ہو کر وہ اپنے اسٹور نما کمرے میں جا کر آرام کرتی
نہ جانے جاگتی رہتی تھی یا پھر سو جاتی تھی۔ اس کی زندگی بڑی عجیب ہو گئی تھی۔ وہ حیرت سے سوچتی کہ کیا کسی انسان کے ساتھ زندگی ایسے بھی مذاق کرتی ہے؟ جب وہ صرف 10-11 سال کی تھی تب اس کی امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی ماں بھی لاوارث ہی تھی، ننیان والے تھے ہی نہیں۔ غفور اس کا باپ جسے نشے کی لت نے برباد کر دیا تھا۔ وہ تو محلے پڑوس کے لوگ اچھے تھے جو سندل کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ جب تک امی بیمار رہی دوائیوں کے پیسے، گھر چلانے کے پیسے محلے میں رہنے والا ایک خدات ترس آدمی دے دیا کرتا تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ایک سرکاری اسکول میں بھی پڑھائی بھی کر رہی تھی۔ جس باجی سے مدرسے پڑھنے جاتی اسی نے سندر کو کہا تھا کہ پڑھ لکھ کر اگر تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ تو بہت کچھ کر سکتی ہو۔ پھر امی کا انتقال ہو گیا لیکن اس نے اپنی پڑھائی نہیں چھوڑی۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ ابا جب بھی گھر آتا اس کے ہاتھ پہ چند پیسے رکھ دیتا۔ وہ دل ہی دل میں ابا سے ناراض ہوتی لیکن پھر سوچتی کہ جب انہوں نے اپنی اتنی زندگی گزار لی ہے آگے بھی گزارا ہو جائے گا۔ اس کا یہ خیال نہیں تھا کہ ایک دن ابا اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ تو ایک دن ابا گھر آیا تو اس کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ اس کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ وہ محلے کے چچا کے ساتھ ابا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی جس نے بری خبر سنائی تھی کہ زہریلا مشروب پینے کی وجہ سے ان کی ایسی حالت ہے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ وہ حیران تھی اگر ابا کو کچھ ہو گیا تو وہ اس پوری دنیا میں اکیلی رہ جائے گی۔ اس نے سنا تھا کہ ابا کا ایک بڑا بھائی ہے جو دوسرے شہر میں رہتا ہے، جس نے بہت سالوں پہلے ابا کو اسی وجہ سے گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ ابا نشے کا عادی تھا۔ پھر جیسے ہی غفور کا انتقال ہوا تو اس کے سر پر چھت گر پڑی تھی۔ اب ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک کھلے آسمان تلے اکیلی بیٹھی ہے۔ تبھی تایا ابو نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ وہ انہیں پہلی نظر میں ہی پہچان گئی تھی کیونکہ ہو بہو وہ ابا کے ہم شکل تھے۔ تایا ابو نہ جانے کیوں ابا کی قبر سے لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے۔ غفور مجھے معاف کر دینا، میں نے تیرا ہاتھ کھا لیا، تیری بیوی اور بیٹی کو در بدر بھٹکنے پر مجبور کر دیا، میری تو بخشش بھی نہیں ہوگی۔ وہ بہت زیادہ غمزدہ لگ رہے تھے۔ ابا کی میت دفنانے کے بعد تایا ابو نے سارے محلے والوں کے سامنے کہا تھا کہ میں سندل بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، اس کی ذمہ داری اب میرے کندھوں پر ہے۔ محلے والے اس کج سخاوت کی تعریف کر رہے تھے۔ تبھی انہوں نے ایمرجنسی میں اسفند کو بلایا کیونکہ وہ محلے والوں اور کچھ اپنے ماضی کے کیے گئے گناہوں کی وجہ سے شرمندہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ایمرجنسی میں اسفند کو بلا کر اس کا نکاح سندل سے پڑھوا دیا اور اسے گھر لے آئے، لیکن نہیں جانتے تھے کہ ان کی بیوی ایک طوفان کھڑا کر دے گی۔ اسفند تو غصے میں واپس چلا گیا تھا، اس نے سندل کو بیوی ماننے سے انکار کر دیا، لیکن زرینہ بیگم نے اس لڑکی کا جینا حرام کر دیا۔ ایک ملازمہ جو کام کاج کے لیے آتی تھی اسے بھی فارغ کر دیا۔ اب سندل پر ہی پورے گھر کی ذمہ داری تھی۔ شازمین بھی ہاسٹل سے آئی تو اس لڑکی کو دیکھ کر حیران تھی کیونکہ وہ اپنے اس کزن سے واقف نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی پہلی ملاقات کچھ اچھی نہیں ہوئی تھی۔ باہر لون میں بیٹھی زرینہ بیگم نے اسے کہا تھا کہ میرے لیے تازہ پھلوں کا جوس بنا کر لاؤ۔ وہ جگ اور گلاس لیے باہر لون کی طرف بڑھ رہی تھی جب سامنے سے آتی ہوئی شازمین اپنا ہاتھ جھٹک کر اٹھ چکی تھی۔ سارا جوس شازمین پر گر چکا تھا۔ شازمین نے غصے سے اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا۔ پہلے تو اسے اس کی غیر معمولی خوبصورتی پر حیرت ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سناٹے دار تھپڑ سندل کے منہ پر مارا کہ اندھی ہو کیا دکھائی نہیں دیتا؟ تمہیں کام پر رکھا کس نے؟ اس گھر میں سامنے سے آتی ہوئی میں نظر نہیں آئی؟ جان بوجھ کر کیا نا تم نے؟ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں۔ میرا مہنگا ڈریس تم سے دیکھا نہیں گیا تبھی تم نے اس کو خراب کر دیا۔ وہ اس کے بالوں سے پکڑ چکی تھی۔ سندل درد سے کراہنے لگی۔ سامنے لون میں چیئر پر بیٹھی زرینہ بیگم یہ منظر دیکھ رہی تھی، لیکن مجال ہے منہ سے بول کر انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی ہو۔ جب اسے اچھی خاصی باتیں سنا کر وہ خود ہی کہنے لگی کہ ویسے ہو کون تم، لیکن سندل بغیر کچھ بولے ٹوٹے ہوئے گلاس کی کرچیاں اٹھاتی کچن کی طرف جا چکی تھی۔
عمر میں شازمین اس سے چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی سندل کی بے تحاشا انسلٹ کر گئی تھی۔ جب زرینہ بیگم نے اسے بتایا کہ تمہارے ابا نے اس کا نکاح اسفند سے کیا ہے تو وہ منہ بنا کر کہنے لگی، اس دو کوڑی کی لڑکی کی اوقات نہیں کہ ہماری بھابھی بن سکے۔ اچھا کیا آپ نے جیسے نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ وہ ماں سے بھی زیادہ نخرے والی تھی، ہر وقت موبائل میں مصروف رہتی، جبکہ شہریار کی نگاہیں ہر وقت سندل پر ہوتی۔ اسے سندل کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ تو ایک دن وہ اپنے اسٹور نما کمرے میں سو رہی تھی، اچانک ہی شہریار اسے چائے کا کہنے گیا۔ چادر سینے سے ہٹی ہوئی تھی اور اس کی کالی سیاہ زلفیں چہرے پر بکھری ہوئی۔ وہ ایک بھرپور نسوانی خوبصورتی کی مالکن تھی۔ بھلے ہی پرانے کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن وہ اس کا وجود ایک عجیب سی پرکشش تھی۔ وہ بے اختیار اسے گھورتا رہا۔ گردن کے عین بیچ میں ایک سیاہ تل تھا، گلابی لب بھینچے۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ اچانک ہی کسی کی نظروں میں کی تپش کا احساس ہوا تو سندل کی آنکھ کھل گئی۔ شہریار کو اپنے اتنے قریب کھڑا دیکھ کر وہ ایک دم ہی چونک کر اٹھی تھی۔ آپ کو کوئی کام تھا کہ آپ اپنی چادر ڈھکتے ہوئے وہ اسے پوچھنے لگی، جو عجیب خماری لیے آنکھوں میں اسے گور رہا تھا۔ ہاں، ایک کپ چائے بنا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، لگاوٹ پڑے لہجے میں کہتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سندل کو اس کی نگاہوں سے الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں تو یہی خیال کرے کہ میں اس کے بھائی کی منکوہا ہوں، لیکن شہریار کے دیکھنے کا انداز اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اسفند بھی دبئی کی نوکری کی وجہ سے اس گھر کے حالات بدل گئے تھے۔ تایا ابو اور تائی اماں کے کمرے میں اے سی تھا تو شہریار کے کمرے میں بھی، اور شازمین تو واپس ہاسٹل چلی گئی تھی۔ لیکن اس چھوٹے سے اسٹور میں سندل کی زندگی ایک عجیب پریشانی سے گزر رہی تھی۔ گرمی اور حبس اسے پوری پوری رات نیند بھی نہیں آتی تھی۔ اوپر سے شہریار جس نے اسے دن رات پریشان کر رکھا تھا، اس دن بھی وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب اس کے بے حد نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا اور افسوس بھرے لہجے میں کہنے لگا، ویسے اسفند بھائی کو تو آپ جیسی خوبصورت لڑکی کی قدر ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، کسی چیز کی کمی نہیں آپ کے اندر، شکل فگر کیا کچھ نہیں ہے آپ کے پاس۔ اس کی نظریں سیدھے سندل کے وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ بار بار وہ اس کے نشیب و فراز پر نظریں گاڑ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، کون اتنی حسین بیوی کو شادی کے اگلے دن ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے؟ ارے لڑکے تو اتنی حسین بیوی سے شادی کر لیں تو 3 دن کمرے سے نہیں نکلتے، بلکہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت بیوی کے ساتھ گزاریں، اس کے ساتھ رومانس کریں۔ لیکن بھائی بڑے ہی نہ شکرے ہیں جو آپ جیسی حسین لڑکی کی قدر نہ کر سکے۔ وہ جس انداز میں بول رہا تھا، سندل کے وجود میں ایک جرجری سی آ رہی تھی۔ اس کا لہجہ ہمدردانہ بالکل نہیں بھی تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ایسے ہی بہت خوش ہوں۔ ایک دم ہی وہ بے حد اس کے قریب آ گیا۔ اگر اتنی خوش ہو تو چہرے سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ مجھے بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھے سے جانتا ہوں سارا کچھ۔ آخر کو تم بھی ایک لڑکی ہو، تمہارے بھی ارمان ہوں گے، جذبات ہوں گے۔ شادی کے اگلے روز تو لڑکیوں کے چہرے پر ایک الگ ہی رونق ہوتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اور اس کے شوہر کا تعلق بڑے اچھے سے گزر رہا ہے۔ لیکن تمہارے چہرے پر ویسی کوئی رونق دکھائی نہیں دے رہی، الٹا دن بدن تمہاری خوبصورتی مانت پڑ جا رہی ہے۔ وہ بڑی مشکل سے ضبط کرتی ہوئی اسے پلٹ کر دیکھ کر کہنے لگی کہ میں نے کہا نا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس گھر میں 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے۔ میں اپنے تایا کے گھر موجود ہوں، تایا جی کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہے، میرے سے اچھے سے بات کر لیتے ہیں، بس اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اسی میں خوش ہوں۔ لیکن وہ ہنس کر کہنے لگا، ویسے خوش ہونا ہے تو میرے پاس ایک طریقہ ہے۔ اس کی مکروہ نظریں سندل کے وجود سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ تبھی وہ کانپ اٹھی۔ وہ تو اچانک ہی زرینہ بیگم آ گئی تو شہریار بھی ادھر ادھر ہو گیا۔ وہ سندل سے کہنے لگی، ایک کام کو لے کر بیٹھ جاتی ہو، کہا بھی تھا آج مشین لگانی ہے۔ تم تو بڑی ہی ہڈ حرام ہو، اپنے باپ کے گھر میں بھی کیا عیاشی کرتی تھی؟ ویسے وہاں تم دونوں باپ بیٹی کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ ان کے لہجے میں طنز تھا۔ سندل نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، ویسے بھی خاموش رہنا اس کی عادت بن چکی تھی۔
تبھی زرینہ بیگم کو اس کی خاموشی پر آگ لگ جاتی تھی۔ چبھے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، یہ شہریار تمہارے پیچھے گھومتا ہے، تم یہ تو نہیں سوچ رہی کہ بڑے بھائی نے تو گھاس نہیں ڈالی، تو چلو چھوٹے بھائی سے ہی معاملہ سیٹ کر لیتی ہوں۔ ان کے لہجے میں کرواہٹ تھی۔ تائی اماں، میں ایسا کیوں سوچوں گی؟ میں جیسے بھی رہ رہی ہوں، سر چھپانے کا ٹکانا میسر ہے، یہی کافی ہے میرے لیے۔ اس کی آواز بڑی دھیمی تھی۔ اچھا اچھا، میرے سامنے زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے فوراً سے اسے جھڑکا تھا اور کچن سے باہر چلی گئی۔ سندل نے خاموش نگاہیں سالن کی پتیلی پر جما دی تھی، جس میں سے بے تحاشا بھاپ اٹھ رہی تھی، اور ایسے ہی دھواں اس کے دل سے اٹھ رہا تھا جو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی سلگتی نگاہیں اوپر آسمان کی طرف گئیں۔ وہ صرف اپنے رب سے شکوہ کرتی تھی، کسی انسان کے سامنے نہیں۔ سال کسی مہینے کی طرح گزرتے چلے گئے۔ اسفند نے وہاں جانے کے بعد کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا۔ گھر والوں کے لیے پیسے ہر مہینے بھجوانا وہ نہیں بولتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ سب نے اپنی اپنی عیاشی کا سامان اپنی سہولت کے مطابق گھر میں رکھ لیا تھا۔ ایک سندل ہی تھی جس کی زندگی کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ دن رات وہ چولہا چوکی میں مصروف رہتی۔ کپڑے دھونا، صفائی کرنا، ہر کام اس کی ذمہ داری تھی۔ خود وہ اپنے اسی اسٹور میں رہتی تھی، جس کا پنکھا بھی اب بہت ہلکا ہلکا ہلنے لگا تھا۔ شدید گرمی کے موسم میں اس کا وجود پسینے سے شرابور ہوتا، لیکن زبان سے وہ کسی کے سامنے شکوہ نہ کرتی۔ ادھر شہریار جیسا بھیڑیا اس کی طاق میں رہتا کہ کب اسے موقع ملے۔ اگر سندل ذرا سا بھی موقع دے تو وہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے سے نہ پیچھے ہٹے۔ لیکن سندل کو اپنی عزت، اپنے وجود کی حفاظت کرنے کو اچھی طرح سے آتی تھی۔ اسفند سے جو اس کا کاغذی رشتہ تھا وہ نام کوئی تھا، کیونکہ کوئی بھی اسے اس رشتے کے حوالے سے اہمیت دینے کو تیار ہی نہیں تھا، اور جس انسان سے نکاح ہوا تھا وہ تو اسے اپنی بیوی ہی تسلیم نہیں کرتا تھا۔ کوئی تو نہیں جانتا تھا کہ اسفند ایلی سے شادی کر چکا ہے۔ اس نے یہاں سے جاتے ہی ایلی کو پرپوز کیا تو اس نے فوراً ہاں کر دی تھی۔ یوں دونوں نے خاموشی سے شادی کر لی، لیکن ایلی نے مسلمان ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ اسفند کسی بھی حال میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے خبر بھی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ پاکستان میں وہ ایک نکاح کر چکا ہے۔ دونوں ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ شادی کے 2 مہینے ہوئے تھے جب ایلی پریگننٹ ہو گئی۔ اسفند کو بہت خوش تھا، لیکن ایلی کو یہ ذمہ داری بوجھ لگ رہی تھی۔ ایک دن اسفند نے یوں ہی باتوں کے دوران اسے کہا کہ ہمارا بچہ مسلمان ہوگا اور ہم اس کا مسلم نام رکھیں گے۔ اس بات پر ایلی بکھر گئی۔ اس نے اسفند کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایلی ڈاکٹر کے پاس جا کر اس بچے کو ضائع کروانے کی ناکام کوشش کر چکی ہے۔ در حقیقت وہ ابھی بچہ پیدا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایک تتلی تھی جو کسی ایک پھول پر نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ پھر ان کے ہاں ایک خوبصورت سے بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کی آنکھیں نیلی اور رنگت بے حد گوری تھی۔ اسفند کے لیے وہ پوری دنیا تھی، لیکن ایلی نے اس کی ذمہ داری اٹھانے سے صاف انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی جاب سے ہرگز ریزائن نہیں دے گی اس بچے کی خاطر۔ بچہ پیدا کرنے کے بعد وہ بہت زیادہ بدل چکی تھی، یا پھر یہ کہا جائے کہ پہلے سے بھی زیادہ ماڈرن ہو چکی تھی۔ اسفند یار کے دل میں اس کے لیے محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی، بالکل ایک مشرقی مرد کی طرح جو اولاد کے بعد بیوی کے مزید قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اتنے مہینوں سے وہ اس سے بھی دور رہ رہا تھا۔ جب بھی وہ اس کے قریب آنے کی بات کرتا تو وہ فوراً منع کر دیتی، کہتی کہ نہیں، ابھی ابھی تو میں ڈلیوری جیسے مراحل سے گزر رہی ہوں، پھر آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ لیکن اتنے مہینے گزر چکے تھے، اب تو اسفند یار کو بھی الجھن ہونے لگی تھی۔ ایک روز بچے کو سلانے کے بعد اس نے بچے کو بیبی کوٹ میں ڈالا اور اس کے قریب چلا آیا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچ کر اپنے قریب کر کے کہنے لگا، سویٹ ہارٹ، یہ کیا بات ہوئی؟ ویسے تو تم پہلے سے بھی زیادہ نکھر کر تتلی بنی گھوم رہی ہوتی ہو، آفس بھی جا رہی ہوتی ہو، ہر کام تو وقت پر ہو رہا ہے، پھر میرے قریب آنے سے کیا ہو جائے گا؟ میں وعدہ کرتا ہوں سب کچھ بڑے ہی نارمل طریقے سے ہوگا، میں تمہارے ساتھ شدت سے پیش نہیں آؤں گا۔ لیکن وہ فوراً اسے دور کر کے کہنے لگی کہ پلیز، جب ایک دفعہ بول دیا کہ نہیں تو پھر نہیں، آپ جیسے مشرقی مردوں کا مسئلہ ہی یہی ہے۔
बस बच्चे पैदा करने की मशीन समझते हैं औरत को। एक बार फिर मैं आपके करीब आ जाऊं ताकि आप दोबारा से मुझे प्रेग्नेंट कर दें। मैं ये सब कुछ दोबारा से नहीं सह सकती। अभी भी असफंज यार अपने बच्चे को संभालते हुए यही सोच रहा था। इतनी देर हो चुकी थी लेकिन अभी तक एली घर नहीं लौटी थी। अब असफंद के लिए अकेले बच्चे को संभालना इतना मुश्किल हो गया। वो मुलाजमा भी अफोर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि वहाँ मुलाजमा पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ एक रात एली नहीं आई तो वो अपने 6 महीने के बच्चे को गोद में उठाए उसका इंतजार करने लगा। परेशान भी हो गया कि कहीं उसके साथ कोई हादसा ना पेश आ गया हो। लेकिन जब रात के 3 बजे वो नशे में धत घर में वापस आई तो असफंद का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात तो ये थी कि नीचे एक लड़का खड़ा था जिसके कंधे का सहारा लेकर वो फ्लैट तक पहुंची थी। ये मंजर देखकर अब असफंद यार से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नशे में धुत वो जैसे ही घर में दाखिल हुई तो बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वो फौरन बच्चे के लिए मुगलजात बकने लगी थी। कहने लगी जो चुप करो, ये हर वक्त रोता रहता है। जब से मेरी जिंदगी में आया है मेरे सुकून को बर्बाद करके रख लिया है। लेकिन पहली बार असफंद यार उस पर हाथ उठा चुका था। उसी दिन उनके दरमियान बहुत ही खतरनाक झगड़ा हुआ। एली ने चीख चीख कर लोगों को जमा कर लिया और सबके सामने असफंद को मजबूर किया कि वो उसे तलाक दे। वो एक बिल्कुल मशरकी घटिया शख्स है जिसके साथ उसका गुजारा मुमकिन नहीं। असफंद ने उसे इस शर्त पर तलाक दे दी कि वो बच्चा अपने पास रखेगा। वो अपने बच्चे को उस नशेई औरत के हवाले हरगिज नहीं करेगा। एली को भी शौक नहीं था बच्चे की जिम्मेदारी लेने का। उसने बड़ी खुशी से वो बच्चा असफंद के हवाले कर दिया। अब वो दिन रात परेशान रहने लगा। घर वालों से छुपकर उसने निकाह तो कर लिया था और अब बच्चा भी हो गया था। लेकिन इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाना और साथ में नौकरी करना इतना आसान भी नहीं था। अभी तक अपने निकाह वाली बात अपनी माँ को भी नहीं बताई थी। लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे अब बताने का वक्त तो आ गया है। शहरयार की मानीखेज नजरें और गुस्ताखियां बढ़ती ही जा रही थी। अब संदल के लिए अपना आप पोशीदा रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। वो इज्जत से सर छुपाकर यहाँ जीना चाहती थी लेकिन शहरयार जैसा दरिंदा जिसने उसका जीना हराम कर रखा था, शोहर तो ऐसा था जिसने पलट कर उसकी खबर तक न ली थी। शाजमीन भी हॉस्टल की पढ़ाई मुकम्मल होने वाली थी। वह जल्द घर आने वाली थी। शहरयार नौकरी करने लगा लेकिन 5 बजे घर आ जाता और फिर उसकी निगाहें संदल के वजूद पर होती। न जाने वो उसे क्यों इतनी बुरी नजर से देखता था। शायद इसलिए कि ये लड़की लावारिस है और इस घर में नौकरों की तरह जी रही है। वो उसे लालच देता कि वो एक बार उसकी बात राजी हो जाए तो वो इसे बहुत खुश कर देगा और किसी को खबर भी नहीं होगी। वो उसकी इस कदर घटिया बात पर गुस्से से चटक गई। अगर तुमने ज्यादा मुझसे बदतमीजी की तो मैं ताया अब्बू से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। तभी वो वहां से 9 दो 11 हो गया था। लेकिन अब संदल के लिए जीना और भी मुश्किल हो गया। कुछ दिनों से छत का पंखा रुक रुक कर चल रहा था। पूरी रात वो जागती रहती। गर्मी और हब्स ही इतनी होती। गर्मी की वजह से उसे हल्का हल्का बुखार भी हो गया था और आज तो पंखे ने चलने से ही इनकार कर दिया। वो बेबसी से छत को देख रही थी। गर्मी में लेटे हुए वो बेचैनी से करवट बदल रही थी। दोपहर का वक्त था। ताया अब्बू और शहरयार दोनों में से कोई भी घर नहीं था। ताई अम्मा अकेली ही एसी में बड़े आराम से सो रही थी। तभी उसने इसके घर का दरवाजा कमरे का दरवाजा बजाया। ताई अम्मा, स्टोर का पंखा खराब हो गया है। मैं आपके कमरे में लेट जाऊं थोड़ी देर के लिए। उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। आंखें भी सुर्ख हो रही थी। जरीना बेगम ने उसे घूर कर देखा। ओहो, महारानी को भी शौक हो गया है एसी में लेटने का। तेरे बाप ने तो 1 टका नहीं दिया जहेज में, खाली हाथ तुझे रुखसत कर दिया। तो कौन सा पंखे लेकर आई है अपने जहेज में जो तुझे पंखा खराब होने का इतना दुख हो रहा है और एसी में सोने का बहुत शौक है तुझे। औकात देखी है अपनी, 2 कौड़ी की लड़की। जा दफा हो जा आप अपने कमरे में। आज एसी में सोने की जिद कर रही है, कल को हमें भी घर से बाहर निकालने लगेगी। कहीं ये तो नहीं चल रहा कि ये तेरे शोहर की कमाई आ रही है तभी ये घर चल रहा है। तो इस खुश फहमी में मत रहना। असफंद ने
نہ تجھے کل اپنی بیوی کے روپ میں قبول کیا تھا اور نہ کبھی کرے گا، اس لیے چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ اور میرے سامنے تو مت ہی آیا کر، مجھے تیری شکل بھی بری لگتی ہے۔ زرینا بیگم نے اسے دو کوڑی کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے واپس اسٹور میں آ گئی اور حیرت سے سوچنے لگی کوئی کسی سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے۔ پھر اسی تھکن اور بخار زدہ وجود لیے وہ رات کا کھانا بنانے لگی۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، تھکی ہاری یوں ہی اسٹور میں آ کر لیٹ گئی۔ پنکھا تو ویسے ہی خراب تھا، کسی پرانے گتے سے ہوا کرتی وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اب بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ بخار کی شدت کی وجہ سے ایک بے چینی تھی جو اس کے وجود پر طاری تھی۔ پھر وہ باتھ روم میں گئی اور اس نے اپنے کپڑے گیلے کر لیے کہ کچھ تو سکون محسوس کرے، گرمی میں راحت کا احساس ہو۔ یہی سوچ کر وہ زمین پر لیٹ گئی۔ گیلے کپڑے تھے، کچھ ٹھنڈ کا احساس ہوا تو اس کی بھی آنکھ لگ گئی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ کوئی اس کی طاق میں ہے۔ وہ شہر یار ہی تھا جو آدھی رات کو اپنے کمرے میں جاتا جاتا پلٹ کر سندل کے پاس رکا تھا، پھر اس کے نوخیز وجود کو دیکھنے لگا۔ جسم کی رعنائیاں پرکشش وجود لیے ہوئے اپنے جوبن پر تھی۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز نیچے فرش پر لیٹی تھی۔ بخار کی شدت کی وجہ سے اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ تبھی شہریار اس کی بے حد نزدیک ہو کر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا جہاں اس کی زلفیں چہرے سے چپکی ہوئی تھی۔ اچانک ہی وہ جھکا تھا اور اس کے وجود پر چھا گیا۔ اسی دوران سندل کی آنکھ کھل گئی۔ اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے چیخ نکلتی، شہریار نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا تھا۔ آج نہیں، بس بہت برداشت کر لیا اب، اور برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اس کے وجود کو مسلنے کی کوشش کرتا، نہ جانے کیا کر بیٹھتا۔ تبھی سندل نے بخار ہونے کے باوجود پوری طاقت سے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز باہر کی طرف لپکی تھی۔ شہریار اسے قابو کر لینا چاہتا تھا، لیکن اچانک ہی نہ جانے کیا چیز اس کے پیروں میں اٹک گئی کہ وہ لڑکھڑا کر نیچے ہی زمین پر جا گرا اور سندل کو بھاگنے کا موقع مل گیا۔ اندھیرے کے باعث وہ پہچان نہیں سکی تھی کون کھڑا تھا وہاں پر۔ تبھی وہ اس سے لپٹ گئی۔ تایا ابو، خدا کے لیے مجھے شہریار سے بچائیں، یہ دیکھیں میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ وہ ننگے سر بکھرے بال لیے اس وجود سے لپٹ گئی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ سامنے تایا ابو نہیں بلکہ اسفند تھا، جس کی گود میں ایک 10 مہینے کا بچہ بھی تھا۔ اس کی سانسیں بری طرح اتھل پتھل ہو رہی تھیں۔ اچانک ہی صحن میں روشنی ہوئی تھی۔ تبھی سندل نے اس کا چہرہ دیکھا اور اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے اسفند کھڑا تھا جو حیرت سے بت بنا سندل کو دیکھ رہا تھا، جو بکھری حالت میں اس کے سامنے تھی۔ بھائی کو سامنے دیکھ کر شہریار فوراً ہی رفو چکر ہو گیا اور اسفند کو دیکھ کر سندل جلدی سے اپنی چادر لینے کو اسٹور میں بھاگی تھی، لیکن سب کو خبر ہو گئی تھی کہ اسفند واپس آ گیا ہے۔ لیکن سب حیران پریشان تھے کہ یہ بچہ کس کا ہے جسے اسفند اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ لیکن جب اس نے سب کے سامنے کہا کہ یہ بچہ میرا ہے اور میں نے دبئی میں نکاح کر لیا تھا، تو تائی اماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میں نے اس بدبخت عورت کو طلاق دے دی ہے، وہ گھر بسانے کے لائق بھی نہیں تھی۔ امی آپ ہی بتائیں، اب میں نوکری کرتا یا اس بچے کو پالتا جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سب اس بچے کے ارد گرد جمع تھے اور سندل کچن میں خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے، لیکن نظر بے اختیار اس بچے پر گئی جو بے حد خوبصورت تھا۔ نیلی آنکھیں، گورا چٹا رنگ، یہ سوچ کر کہ اسفند نے اسے ٹھکرا کر دوسرا نکاح کر لیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ وہ رات کے آدھے پہر اپنے اس خود غرض اور مغرور ہم سفر کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی جس نے اسے گاس پہ نہیں ڈالی تھی۔ روتے ہوئے بار بار اس کو یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ کس طرح پہلی بار اسفند یار کے سینے سے لپٹ چکی تھی۔ چلو تایا ابا سمجھ کر ہی صحیح، لیکن اس نے اسفند یار کو یہ تو بتا دیا تھا کہ شہر یار اس کے ساتھ غلط کرنے والا ہے۔ پھر کیسا شوہر تھا یہ؟ اس کے اندر کیا غیرت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، یا پھر اس کے دل میں میرے لیے اتنی ہی نفرت تھی کہ اس نے ایک بار بھی اپنے بھائی سے سوال نہیں کیا کہ تم میری منقوہ کے ساتھ اس طرح کی حرکت کر کیسے سکتے ہو؟ لیکن شاید وہ اتنی ہی گری پڑی تھی کہ اس کے شوہر کے لیے اس کی عزت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ سوچ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے جب وہ تپتے وجود کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے لیے کھانا لگا چکی تھی۔ زرینا بیگم نے بیزار نظر اس پر ڈالی، وہیں شہریار نے بھی اسے ایک نظر دیکھا تھا۔
बच्चे को तो ज़रीना बेगम उठा ही चुकी थी। आखिर का वो उनका अपना खून था। धीरे-धीरे असफंद खाना खा रहा था। जैसे ही वो किचन में आकर अपने आंसू पोंछने लगी, तो शहरयार एक बार फिर बहाने से किचन में आया था और अगले ही लम्हे बाजू से पकड़कर उसने संदल का रुख अपनी जानब मोड़ लिया। गुस्से से कहने लगा, खबरदार, जो तुमने घर में से किसी के सामने कुछ भी बताने की कोशिश की तो, वरना एक दफा तो बच गई हो, अगली दफा बच नहीं पाओगी। वो हशर करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अभी तुम जानती नहीं हो मुझे, शहरयार खानजादा नाम है मेरा। ऐसी जगह मार मारूंगा कि किसी को बता भी नहीं पाओगी, और ये मत समझना कि भाई आ गए हैं तो बच जाओगी। भाई तो वैसे ही वहां पर किसी और से निकाह कर चुका था, और अब भी वो तुम जैसी लड़की को मुंह नहीं लगाएगा, क्योंकि मैं भाई के टेस्ट को मैं अच्छे से जानता हूँ। समझी? अपनी जुबान बंद रखोगी तो ही फायदे में रहोगी, उल्टा तुम्हारे किरदार पर ही बात आएगी। ये कहकर वो उससे मजीद कुछ कहता, तभी दरवाजे पर असफंद यार आकर खड़ा हो चुका था। उसने शहरयार को किचन में जाता देख लिया था। वो फौरन उठकर किचन के दरवाजे पर आया और फौरन शहरयार को आवाज देकर कहने लगा कि शहरयार, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? जहां तक मुझे याद पड़ता है, तुमने तो महीनों किचन का रुख तक कभी नहीं देखा था। फिर ऐसा क्या हो गया? अपनी भाभी से कैसे राजो न्याज की बातें हो रही हैं? जहां पर शहरयार के चेहरे की रंगत उड़ी थी, वहीं संदल को कुछ ढारस मिली। वो अपना पट्टा ठीक करने लगी, गीले बालों को कान के पीछे करने लगी। रंगत सुर हो रही थी। शहरयार हिचकिचाते हुए कहने लगा, कुछ नहीं भाई, मैं बस यहाँ पर ये गिलास रखने आया था, वरना इस दो कौड़ी की लड़की से मुझे क्या काम हो सकता है? जिस कदर नफरत भरे अंदाज में शहरयार बोला था, असफंद यार उसकी तरफ देखने लगा और फिर चलता हुआ सीधा संदल के करीब आया था। संदल को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। आंखों में आंसू आने लगे। जैसे ही वो अपना रुख फेर कर बर्तन धोने लगी, तो वो फौरन कहने लगा, तुम किस हुलिये में मेरे सामने आई थी? गीले बाल, गीला वजूद, तुम जानती हो तुम्हारी कमीज तुम्हारे वजूद से चिपकी हुई थी। ऐसी हालत में तुम घर में कैसे घूम सकती हो, जब तुम्हें पता है कि इस घर में तुम्हारा ताया और तुम्हारा जवान कजन भी मौजूद था। वो उसे घूर कर देख कर बोला था। जब वो अपने आंसू साफ करते हुए कहने लगी कि मुझे बुखार था बहुत तेज, स्टोर रूम में शदीद गर्मी है और पंखा भी काम नहीं कर रहा, इसलिए खुद को ठंडक देने के लिए मैं बाल गीले करके सोने की कोशिश कर रही थी। वो हिचकियां बंद कर रोते हुए बोल रही थी। जैसे ही शहरयार उसकी आवाज सुनी, तो फौरन कमरे में जरीना बेगम की तरफ गया था। उसे तो अपनी जान के लाले पड़ते महसूस हो रहे थे। कमरे में जाते ही जरीना बेगम को कहने लगा कि आप यहाँ पर अपने इस अंग्रेज पोते के साथ लगी हैं, और वहाँ भाई किचन में न जाने उस लड़की के साथ क्या बातें कर रहा है। मुझे तो लगता है यकीनन वो आपके खिलाफ भाई को भड़काना शुरू हो चुकी हैं। जल्दी जाइए, जानता था कहीं वो अपना राज न खोलना शुरू कर दे, इसलिए उसने अपनी माँ को भेजा था। जरीना बेगम ने जैसे ही असफंद यार को वहां पर खड़ा देखा, तो उन्होंने आवाज देकर कहा कि बेटा, इतनी गर्मी में किचन में क्या कर रहे हो? कहीं तुमने इस लड़की को अपनाने का फैसला तो नहीं कर लिया? किचन में खड़े होकर कैसी बातें कर रहे हो तुम इसके साथ? तो असफंद यार कहने लगा कि नहीं, मैं बस इसकी हालत देख रहा था। आज से 2 साल पहले जब मैं इसको छोड़कर गया था, तो उसकी हालत कुछ बेहतर थी, लेकिन यहाँ रहते हुए और अब बुखार में इसका वजूद कांप रहा है। कम से कम इंसानियत के नाते ही आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं, और स्टोर रूम का पंखा अगर खराब है तो आपने ठीक क्यों नहीं करवाया? हमारे यहाँ तो नौकरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया जाता, मॉम, जैसा आप इसके साथ कर रही हैं। एकदम से उसकी तरफदारियां सुनकर वो उसका बाजू पकड़कर कमरे में लेकर आ चुकी थी। कहने लगी कि तुम किस लिए इसके साथ इतनी हमदर्दियां जता रहे हो? जानते नहीं इस लड़की को? आज अगर इसके साथ नरमी बरती तो कल को हमें धक्के देकर इस घर से निकालेगी और खुद इस घर की मालकन बन जाएगी। वो अभी बात कर ही रही थी कि जब असवंत जार के वालिद भी वहीं पर आ गए। ताया अब्बा कहने लगे, अगर वो इस घर की मालक बनती भी है तो ठीक है, उसका हक है। मैं पहले ही उसका और उसके बाप का बहुत हक खा चुका हूँ। वो एक गहरी सांस खारिज करके कहने लगे कि बेटा, जानती तो हो, तुम अब इतने भी छोटे नहीं थे। तुम्हारी उम्र इस वक्त 15 साल थी, जब हमें अपनी फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से
लाखों का नुकसान हुआ था। तुम्हारी इस माँ से मैंने बोला था कि वो कंगन और हार सेट बेच दो, मुझे अपने कारोबार में इन्वेस्ट करनी है। जैसे ही दोबारा मेरे कदम मुस्तहकम हो गए, तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा और अच्छा भारी सेट कंगन बनवा कर दूंगा। लेकिन तुम्हारी माँ उल्टा मुझसे लड़ झगड़ कर मैके जाकर बैठ गई थी। तुम्हें भी छोड़कर चली गई थी। दोनों छोटे बच्चे अपने साथ ले गई थी और इन्हीं दिनों उनकी एक अमीर कबीर कजन भी दूसरे मुल्क से आ चुकी थी, जो खैर से पहले से ही उनसे शादी करने की ख्वाहिशमंद थी। उसकी बातों में आकर तुम्हारी माँ मुझसे तलाक तक लेने वाली थी। जरीना बेगम ने जब अपनी आंखों के सामने माजी की बातें सुनी तो फौरन तिलमिलाकर रह गई। कहने लगी, हाय हाय, ये बच्चों के सामने कैसी बातें कर रहे हैं, आपको जरा शर्म नहीं आती पुरानी बातें छेड़ते हुए। लेकिन ताया अब्बा कहने लगे कि हाँ, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस वक्त ये संदल की माँ ही थी और मेरा भाई था जिन्होंने अपने गांव की जमीन बेची। भाभी भले ही गरीब घर से थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे के लिए जमा की हुई सोने की चूड़ियां और बालियां उतार कर मुझे दे दी थी कि लें भाई, बेचें और अपना कारोबार ठीक करें। लेकिन मैंने क्या किया? आखिर मैं अपने ही भाई को धक्के मारकर निकाल दिया था। आज अगर मैं किसी मुकाम पर खड़ा हूँ तो वो उस लड़की के माँ बाप के ही इस एहसान का नतीजा है। असफंद यार को ये सब कुछ सुनकर कुछ हुआ था। रीना बेगम ने हमेशा उसके दिल में उसके चचा गफूर और उनके घर वालों के लिए नफरतें बढ़ी थीं। लेकिन आज ये सब कुछ सुनकर उसे संदल पर बेसाख्ता तरस आया और वहीं असफंद यार पर गुस्सा भी आया। कुछ देर माँ बाप के साथ बैठने के बाद उसने अपने बच्चे को उठाया और कमरे की तरफ आने लगा। शहरयार भी उठा था और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। शहरयार कहने लगा कि जी भाई, कुछ कहना चाहते हैं आप? वो माथे पर बल डालकर कहने लगा कि आइंदा के बाद मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी के साथ इस कदर करीब खड़ा ना देखूं और ना ही तुम उनसे कोई फालतू बात करोगे। अगर मैंने कोई भी ऐसी वैसी हरकत दोबारा देखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे कड़ी नजरों से देखता अपने बच्चे को लिए कमरे में आ गया, जबकि शहरयार तो फौरन से अपने कमरे में गया था। अगली सुबह उसने स्टोर रूम में नया पंखा लगवाया था, मुलाजमा से कहकर स्टोर रूम की मुकम्मल साफ सफाई करवाई थी और एक अच्छा सा आरामदेह बिस्तर वहां पर रखवाया, क्योंकि बाकी घर के जितने भी खाली कमरे थे उन सबको तो जरीना बेगम ने ताला लगा रखा था। जरीना बेगम ने यह देखा तो माथे बाल बाहर पड़ते जा रहे थे, लेकिन असफन यार कहने लगा कि आपने कल रात सुना नहीं, कम से कम मैं जैसा भी हूँ एहसान फरामोश नहीं हूँ। वो लड़की जहाँ रह रही है, कम से कम उसे वहां पर पंखा और आरामदेह बिस्तर तो मिसर हो। जरीना बेगम अपने बेटे से किस तरह की कोई बात करके उसे खुद से दूर जाता नहीं देख सकती थी, इसलिए खामोश हो गई। पौधे का नाम उन्होंने शाज़म रखा था, जो बड़ा ही प्यारा था। शाज़मीन तो बस दूर दूर से उसे प्यार करती थी। अभी भी जरीना बेगम और शाज़मीन उसे उठाकर बैठी थी जब उसने अपना पैम्पर खराब कर दिया। जरीना बेगम ने जब देखा कि बच्चे से स्मेल आ रही है, तो फौरन शाज़मीन से कहने लगी कि जाओ बेटा, इसका पैम्पर चेंज कर दो। इतनी गर्मी है, कहीं रैशेस ना हो जाए। शाज़मीन माथे पर बल डालकर कहने लगी, व्हाट, आप होश में हैं? क्या कह रही हैं? मैं और इसका डायपर चेंज करूं? मुझसे ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं होंगे, आप खुद कर लें। लेकिन जरीना बेगम तो अपने नाक पर मक्खी तक बैठने नहीं देती थी। अपने बच्चे को इतना रोता देखकर असफन यार कमरे से बाहर आ गया। गुस्से से कहने लगा कि अभी तक आप लोगों ने इसका डायपर चेंज नहीं किया। सुबह 7 बजे से इसका डायपर खराब है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आप लोगों को दिया था, लेकिन अब दोपहर के 2 बज रहे हैं, इसे एलर्जी हो जाएगी। लेकिन दोनों माँ बेटियां तो बस मुंह ही देख रही थी। बच्चे को रोता देखना संदल से बर्दाश्त न हुआ। फौरन आगे बढ़ी और उसने शाज़म को उठा लिया। उसे चुप करवाते हुए उसने खुद उसका डायपर चेंज किया था। उसे नहला धुलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाए। बहुत जल्द ही वो संदल से मायूस हो चुका था और ये देखकर कहीं न कहीं असफंद यार को कुछ तसल्ली भी हुई। उसकी माँ और बहन तो बिल्कुल भी उसके बच्चे का कोई काम नहीं करती थी, लेकिन संदल बाकी घर संभालने के साथ साथ उसके बच्चे का ख्याल भी रखने लगी थी। लेकिन अभी तक उसके दिल में असफंद यार के लिए कोई मोहब्बत के जज्बात पैदा नहीं हुए थे। एक रोज शाज़म को शदीद बुखार हो गया और ऐसे में असफंद यार से वो अकेला संभाला नहीं जा रहा था। उससे कहने लगा
کہ تم ایسا کرو، آج رات کمرے میں رک جاؤ۔ کمرے کا نام سنتے ہی وہ ہچکچا چکی تھی۔ کہنے لگی کہ جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کے کمرے میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ تائی جی کو پتا چلا تو وہ میری جان لے لیں گی۔ اسفند یار کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنے بیٹے کی خاطر بلا رہا ہوں۔ جب سے تمہارا ساتھ اٹیچ ہوا ہے اب میرے پاس بھی چپ نہیں ہوتا، ہر وقت وہ تمہیں ڈھونڈتا ہے، شاید تم میں اپنی ماں کو تلاش کر رہا ہے، پلیز تم آج رات میرے کمرے میں رک جاؤ۔ یوں وہ اسفند یار کے کمرے میں آ چکی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے اسے سکون بخشا تھا۔ اس کی گود میں آتے ہی شازم گہری نیند سو گیا اور وہ بھی جیسے ہی نیم دراز بیڈ پر سو چکی تھی۔ جب اسفند یار نے اسے سوتے دیکھا تو فوراً اس معصوم سی لڑکی پر امٹ کر پیار آیا۔ دھیرے دھیرے وہ اس کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ اس نے دونوں پر کمفرٹر اڑا دیا اور خود بھی دوسری طرف لیٹ گیا۔ زرینہ بیگم اس بات سے بے خبر تھی کہ پچھلے ایک ہفتے سے ہر رات سندل اس کے کمرے میں رک رہی ہے۔ ایک روز کسی عزیز کے ہاں انتقال ہو چکا تھا۔ اسفند یار اپنی ماں اور باپ کو لے کر اس طرف چلا گیا۔ شازمین تو گھر میں پہلے بھی موجود نہیں تھی۔ شہریار جیسے ہی گھر آیا اور اسٹور روم میں اس نے سندل کو دیکھا تو ایک بار پھر سے اس کے سیاہ کرتوت جاگ چکے تھے۔ آج وہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ فوراً اسٹور روم میں آ کر اس نے دروازے کو لوک کیا اور ایک بار پھر اس نے سندل کے ساتھ غلط کرنے کا سوچا تھا۔ سندل چلاتے ہوئے اسے دور دھکا دے کر کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، شرم نہیں آتی آپ کو؟ میں اسفند یار کو بتا دوں گی، لیکن وہ اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ چکا تھا۔ یوں کھینچا تانی میں اس کی قمیض تھوڑی تار تار ہو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے شہریار کو خود سے الگ کیا اور روتے ہوئے مدد پکارتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ایک بار پھر اتفاق سے سبھی گھر آ چکے تھے۔ اس بار اسفند یار اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ زرینہ بیگم اور تایا جی موجود تھے۔ وہ روتے ہوئے سیدھا جا کر تایا ابا کے سینے سے لگی تھی۔ تبھی شہریار بھی اپنی شرٹ کے بٹن ٹھیک کرتا سامنے آیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سبھی شوکڈ ہو چکے تھے۔ وہ روتے ہوئے تایا ابا سے کہنے لگی کہ شہریار میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پلیز مجھے بچا لیں۔ لیکن شہریار نے فوراً بات پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ جھوٹ بول رہی ہے یہ لڑکی، ایک نمبر کی چلاک عورت ہے، آپ نہیں جانتے پچھلے 2 ڈھائی سال سے یہ مجھے قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بار بار کہتی ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اسفنجار سے مجھے طلاق دلوا کر مجھ سے شادی کر لو، اور آج موقع دے کر خود میرے قریب آ گئی۔ میں تو اسے خود سے دور کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی آپ لوگوں کو دیکھا اس نے تو فوراً بھاگ کر باہر آ گئی تاکہ مجھ سے نکاح کا بدلہ لے سکے۔ زرینہ بیگم تو فوراً اپنے بیٹے کی بات پر یقین کر چکی تھی۔ سندل کو بالوں سے پکڑ کر کہنے لگی کہ کیوں میرا ایک بیٹا تمہارے قابو میں نہ آیا تو دوسرے پر اپنے حسن کے جلوے دکھانا شروع کر دیے۔ اسفند یار طلاق دو اس لڑکی کو، ابھی کے ابھی طلاق دو، میں اسے گھر سے بالکل برداشت نہیں کروں گی، ذرا شرم لحاظ نہیں ہے اس کو۔ ارے جب باپ نشہ کرتا تھا تو یہ بھی ایسی ہی بد کردار قسم کی ہے، نہ ختم کرو اس سے سارے رشتے۔ لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتا وہ فوراً غش کھا کر گر چکی تھی۔ اسفند یار نے فوراً آگے بڑھ کر اسے پکڑا تھا۔ زرینہ بیگم کہنے لگی کہ بس شروع ہو گئے اس لڑکی کے ڈرامے، میں تمہیں بتا رہی ہوں اس گھر میں یہ صرف اور صرف ڈرامہ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ یہ لڑکی بڑی چال باز ہے، منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے ہوش آ جائے گا۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑے گا۔ ایک نظر اس نے شہریار پر ڈالی تھی جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دینا بیگم اور تایا جی بھی ساتھ گئے تھے۔ جب ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تو کہنے لگے کہ اس کے ہسبینڈ کون ہیں؟ اسفند یار فوراً کہنے لگا کہ جی میں ہوں ان کا ہسبینڈ۔ ڈاکٹر مسکرا کر کہنے لگے کہ مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ سن کر زرینہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ کہنے لگی کہ ڈاکٹر یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ، یہ لڑکی ماں بننے والی ہے؟ ڈاکٹر مسکرا کر کہنے لگی کہ جی جی مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں۔ ساتھ ہی اس نے کچھ دوائیاں پرچے پر لکھ کر دیں کہ جی ان کو باقاعدگی سے دینی ہے۔ لیکن زرینہ بیگم تو ویسے وہیں اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ دیکھ لیا اس لڑکی کا کریکٹر، پتہ نہیں کس کے ساتھ اس نے منہ کالا کر ڈالا۔
گھر لاتے ہی وہ اسے کہنے لگی کہ ابھی طلاق دو اس لڑکی کو، پتہ نہیں کس کے ساتھ اس نے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن اسفندیار خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے پاکستان آئے ہوئے بمشکل 2 مہینے ہی ہوئے تھے، اور ان 2 مہینوں میں وہ اپنے کمرے والوں کا، اپنے گھر والوں کا رویہ اس معصوم لڑکی کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ آخر کب تک خاموش رہتا؟ اگلے ہی لمحے اس نے زرینہ بیگم کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، پھر کہنے لگا کہ ماں، آپ نے ایک بار بھی اپنے بیٹے سے پوچھا، شہریار سے سوال کیا کہ وہ ہر وقت اس لڑکی کے آگے پیچھے کیوں گھومتا رہتا تھا؟ اگر یہ لڑکی اسے سچ میں اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس نے سب کے سامنے اس لڑکی کی انسلٹ کیوں کی؟ یا پھر آپ کو آ کر کیوں نہیں بتایا؟ میں اس لڑکی کا شوہر ہوں، پہلے بھی اس گھر میں رہا تھا اور اب بھی رہ رہا ہوں، لیکن اس لڑکی نے مجھ پر حق جتانے کی کوئی کوشش کیوں نہیں کی؟ آپ کو کیوں لگتا ہے شہریار ٹھیک ہے اور یہ لڑکی غلط؟ زرینہ بیگم سوچ میں پڑ چکی تھی۔ شہریار فوراً کہنے لگا کہ بھائی یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن اگلے ہی پل اسفندیار غصے سے گریباں سے پکڑ کر ایک سناٹے دار تھپڑ شہریار کے منہ پر مار چکا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے تم پر پہلے ہی شک تھا، تم میرے چھوٹے بھائی ہو اور میں بڑا، تم میرے ہاتھوں میں کھیل کر بڑے ہوئے ہو، اور اس سے بھی بڑھ کر ثبوت سی سی ٹی وی کیمرے ہیں جو جگہ جگہ گھر میں لگے ہوئے ہیں۔ میں پاکستان آنے کے بعد اس پورے 2 سال میں جو کچھ یہاں پر ہوا، ایک ایک دن کی ریکارڈنگ چیک کر چکا ہوں۔ جس طرح تم اس لڑکی پر نظر رکھ رہے تھے، اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے اور راتوں کو اٹھ کر اس کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہے تھے، کچھ بھی مجھ سے ڈکا چھپا نہیں رہا۔ شہریار، یہ تو میری بیوی ہے جس نے اپنی عزت کو سنبھال کے رکھا، ورنہ بڑے سے بڑے عقیدے والی لڑکی بھی آخر کو اپنے دل اور وجود کی خواہشات کے آگے مجبور ہو کر غلط قدم اٹھا جاتی ہیں، لیکن یہ نہیں بدلی۔ اس نے خود کو صرف اور صرف میرے لیے بچا کر رکھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لڑکی پاک صاف اور بے تحاشا پاک دامن ہے۔ یہ تو مجھ جیسا شخص ڈیزرو کرتی ہی نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے کسی کو بھی ڈیزرو نہیں کرتی۔ اسے تو وہ شخص ملنا چاہیے تھا جو کبھی اس کی آنکھ میں آنسو نہ آنے دیتا، اسے مہارانیوں کی طرح رکھتا۔ لیکن افسوس، اس کی قسمت میں مجھ جیسا لاپرواہ اور دھوکے باز اسفندیار آیا، اور اسفندیار کے ضمیر نے اسے اچھا خاصا جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ سب کے سامنے خود کو ملامت کر رہا تھا، جبکہ سندل حیرت سے اسفندیار کو دیکھ رہی تھی۔ وہیں پر زرینہ بیگم بھی اپنے سامنے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کر کچھ بولنے لائق نہیں رہی، پھر فوراً سے کہنے لگی کہ یہ بات الگ ہے، لیکن یہ لڑکی پریگننٹ کیسے ہو گئی؟ یہ بچہ کس کا ہے؟ اسفندیار فوراً کہنے لگا کہ میرا۔ سندل سر جھکا چکی تھی کیونکہ ایک ہفتہ اس نے اسفندیار کے کمرے میں گزارا تھا، اور اس ایک ہفتے میں ایک رات وہ دونوں بے تحاشا ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے، اور سندل نے چاہ کر بھی اسفندیار کو منع نہیں کیا تھا، بلکہ اپنا آپ اس کے وجود کا حصہ بنا ڈالا تھا۔ زرینہ بیگم سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی، لیکن اسفندیار نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ماں، اگر آپ نے اس لڑکی کو بہو کا درجہ نہ دیا، اسے وہ سارے حقوق نہ دیے، میری بیوی نہ مانا، تو میں اسے یہاں سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لندن چلا جاؤں گا اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ زرینہ بیگم خاموش ہو چکی تھی کیونکہ جانتی تھی یہ جو گھر چل رہا ہے وہ اسفندیار کی کمائی سے ہی چل رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سندل سے معافی مانگی تھی، وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس کے سارے حقوق دلوائے گا، اور پھر اس نے اب سندل کو اپنے کمرے میں رکھا تھا، برانڈڈ سوٹس لا کر دیے، دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ سندل کی زندگی میں سکون بھلے ہی دیر سے آیا لیکن آ چکا تھا۔ وہیں اسفندیار کی محبت دیکھ کر وہ کچھ اطمینان میں آ چکی تھی۔ جلد ہی اس نے بیٹی کو جنم دیا۔ اسفندیار بہت خوش تھا، اس نے دونوں بچوں کے عقیقے بھی کروائے تھے۔ مسکرا کر کہنے لگا کہ اب میری زندگی مکمل ہو گئی، مجھے بیٹا اور بیٹی دونوں مل گئے، اور ایک پیاری سی بیوی بھی۔ بلا شبہ وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، لیکن پھر بھی یہ بات کئی سال گزر جانے کے بعد بھی سندر کے دماغ سے نہ نکل سکی کہ آخر مرد کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ آج ایک عورت سے تو کل دوسری عورت سے، جس شخص کو ایک وقت تھا
جب ایلی کی خاطر اسے چھوڑ کر دوسرے ملک چلا گیا تھا، اس سے نکاح کر کے بچہ بھی پیدا کر لیا اور پھر ایلی کے دھوکہ دیتے ہی اس کے اندر سندل کے لیے محبت جاگ گئی۔ شاید انسان وقتی اٹریکشن کو بھی محبت کا نام دے دیا کرتا ہے۔ اسفند یار کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن دوبارہ اس نے سندل کے حق میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں برتی تھی۔ تو گائز، کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا یہ ناول؟ امید ہے پسند آیا ہوگا۔ مزید اس طرح کے ناولز پڑھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں